अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से हर कोई आज कल ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन में से गुजरा है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात करके, इबादत करके, लोगों के साथ बेहतरीन सलूक करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर ले। लेकिन जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मोटिवेशन मिलती है तो ईमान और भी पक्का हो जाता है। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 749। हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा के रोजे के दिन के सवाब के बारे में मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता हूँ कि वो गुज़श्ता एक साल के गुनाह और आने वाले एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। और ये गुनाह कौन से हैं? जो सगीरा गुनाह होते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करते। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी देखने वाली है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में, जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात में या फराइज में कोई कमी कोताही करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो माफ कर देंगे। लेकिन जो इंसानों के साथ हमने ज्यादती की होगी वो जब तक इंसान माफ न करे अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे। ये बात हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा के बारे में कहा, जो कि 10 मुहर्रम है, कि जो 10 मुहर्रम का रोजा रखता है मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि इसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला गुज़श्ता एक साल के सगीरा गुनाह माफ कर देंगे। और तिरमिज़ी की हदीस है 3585, जिसमें अमर बिन शुएब अपने बाप से और उनके बाप जो हैं वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। बेहतरीन कलमात जो मैंने अदा किए और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अदा किए वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको क्या अजर देंगे? नंबर 1 ये कि 10 गुलाम आजाद कराने के बराबर सवाब मिलेगा। नंबर 2 ये कि 100 नेकियां करने के बराबर सवाब मिलेगा। और नंबर 3 ये कि 100 बुराइयां उसके नामा माल से हटा दी जाएंगी। ये कलमात शाम तक उसको शैतान से महफूज रखने का बायस होंगे और क़यामत के दिन कोई शख्स इससे ज्यादा फजीलत वाला अमल लेके नहीं आएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इससे ज्यादा ये कलमात अदा किए होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ इस दिन रोजा भी रख सके और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत भी कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया था उस वक़्त भी अरफा का दिन जुम्मे का दिन था और उस दिन ये आया नाजिल हुई थी कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि एक यहूदी ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहा था कि अगर ये आया हमारी तौरा में नाजिल होती तो उस दिन हम ईद मनाते। तो हजरत उमर ने कहा था कि उस दिन हमारी 2 ईदें थी, एक जुम्मे की ईद थी और एक ये यौम अरफा का दिन था जिस दिन ये आया नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले अमल कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोजे के सवाब के बारे में फरमाया, क्योंकि जो लोग हज पे हैं वो तो डेफिनेटली रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन जो हम पीछे रह जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अरफा के दिन रोजा रखेगा उसके पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि सगीरा गुनाह की बात हो रही है। कबीरा गुनाह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला तभी माफ करते हैं जब इंसान तौबा करता है। और एक और बात भी गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वो गुनाह माफ कर देंगे जो हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हैं। जैसे हमने इबादत में अगर कोई कमी कोताही की है, लेकिन बंदे का हक जब तक दूसरा बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करते। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने इंसानों के साथ कोई गुनाह का काम किया है, अगर हमने उनकी हक तलफी की है, तो जिंदगी में उनसे माफी मांग लें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सुरखरू हो जाए।
आमीन सुम्मा आमीन। यूजुअली क्या कहते हैं कि ईद से एक दिन पहले हम आप पूरा दिन इस तैयारियों में लगा देते हैं कि बच्चों ने क्या कपड़े पहनने हैं, उनकी चूड़ियां, उनकी मेहंदी, विच इज गुड ऑल्सो, रात को निकलना चाहिए, वो सारा कुछ भी बच्चों को पता होना चाहिए कि ईद आई है। लेकिन ये पूरा दिन जो हम तैयारियों में लगा देते हैं, आप देखिए कि इस एक दिन के रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पिछले पूरे साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा है। इतना बड़ा ये दिन है। और आप देखिए, क्योंकि रमजान में आप देखिए कि क्या होता है, हम लोगों को पता है कि आखिरी जो 10 रातें हैं उसके अंदर 5 रातों में से कोई एक ऐसी रात है, ताक रातों में से, जो लैलतुल कदर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तनज़्ज़लुल मलाइकातु व रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। तो हम उसको तलाश करने के लिए उन 5 रातों को जागते हैं। हमें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रात हमसे मिस हो जाए। और यहाँ पे तो देखिए कि ये दिन, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, इसमें कुछ ढूंढने की बात नहीं है ना। अरफा का दिन है, उस दिन जो लोग वहां पे हैं उनकी तो दुआएं पूरी हो रही हैं, लेकिन जो पीछे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए भी ये दिन रख दिया कि वो उस दिन रोजा रखते हैं और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हैं। अब हमें करना क्या है इस सारा दिन में? अब देखिए, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए तहज्जुद के वक्त में उठें। वो तो ऐसा वक्त है कि आम दिनों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो आसमानी दुनिया पे आके लोगों को पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। तो ये जो इतना बड़ा दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमारी दुआएं नहीं पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद देखिए हमारा फजर का वक्त होता है। जब आप वुजू करें तो आप अपने ज़हन में ये चीज रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि जब हम वुजू करते हैं तो हमारे सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जब हम हाथ धोते हैं, हाथों के गुनाह, पांव धोते हैं, पांव के गुनाह, मुंह धोते हैं, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में ये एक चीज रखिएगा, वुजू करते हुए बड़ा खूबसूरत वुजू करें और बड़े शौक से वुजू करें। उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि लंबा क़याम एंड लंबे सुजूद करें, सजदों में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे और उसके बाद इशराक के लिए बैठ जाए। देखिए, वो एक वक्त की नमाज जो इशराक में 2-2 करके 2 नफल करके 4 नफल पढ़े और हज एंड उम्रे का सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमाम बॉडी के जितने जोड़ हैं उनका सदका होता है। उसके बाद देखिए, फिर आप उसके बाद जिक्र अस्कार करते रहे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह करते रहे। सजदों में जा जा के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते रहे, क्योंकि सजदा तो शुक्राने के लिए तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने। आप जिस भी हालत में है आप अपनी तस्बीह पढ़ रहे हैं और साथ ही आप सजदे में चले जाए और वहां पे तस्बीह पढ़ते रहे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी ये दुआएं कबूल कर ले। उसके बाद आप देखिए कि फिर नमाज है, फिर तस्बीह, आप अपने घर में तकबीरात लगाएं ताकि बच्चों को आदत हो, वो भी साथ साथ पढ़े उसके। अब फिर जब, क्योंकि उस दिन तो हमने खाना नहीं होता, सबका रोजा होता है, लेकिन जब फिर आपने रोजा अफ्तारी के लिए अपने खाना बनाना है तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप, जो आपकी नीयत होगी कि मैंने सारी फैमिली जिसने रोजा रखा है उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो देखिए उसका सवाब कितना होगा। फिर वो जो खाना बनाते वक्त अपनी तस्बीहात बयान करती रहेंगी, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगती रहेंगी, दुआएं मांगती रहेंगी। और रोजे की हालत में भूखे प्यासे जब अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना प्यार आएगा हम लोगों पे। आप अपने पूरे दिन को प्लान करें, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं ये आ गया दिन तो मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे प्लान करके करें, क्योंकि ये दिन हमें नहीं पता कि अगले साल अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये मौका देगा कि नहीं देगा, हमारे पास ये दिन आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि ये तो फॉर श्योर है कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआएं कबूल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सूरत मुल्क भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि कब्र के अजाब से भी बचाती है। और फिर जो भी दुआएं हैं, जितनी भी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर लें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और ये वीडियो जो है आप कोशिश करें कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको भेज दें। यू नेवर नो कि किसी को भूल जाए, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस का ना पता हो। यूजुअली तो मुझे पता है हम मुसलमान हैं, हमें से सबको ही पता होगा, लेकिन कई दफा होता है कि जस्ट सा रिमाइंडर हो जाता है, एकदम से लगता है कि ओ अच्छा हाँ मैं भी कर लेती हूँ। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दिन को जाया हम ना करें किसी भी तरह से। हमें ऐसा कोई ऐसा हमसे अमल ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी ना रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि हम अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, सबको मिला के अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजतों में रखना। आमीन सुम्मा आमीन।
अल्लाह अकबर। और जो लोग भी मैं कहती हूँ कि अगर कभी भी ऐसा एहसास होता है तो फिर जब हम देखते हैं फ़लस्तीन या इधर-उधर तो फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हाना तआला ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। वो देखें, वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला उनकी बहुत आसानियाँ करे। वो कहते हैं ना दिल खून के आँसू रो रहा होता है कि कोई वीडियो बाज़ दफ़ा तो देखी ही नहीं जाती है। मत मैं ये सोचती हूँ कि हम देखने से दिल घबरा जाता है और जो लोग वहाँ पे हैं उनका क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हाना तआला आसानियाँ करे हम सब की। हम लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में से गुज़र रहे हैं। बहुत मुबारक दिन है, बहुत से लोग रोज़े रख रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं रख सकते इतनी आसानी से, तो इंशाल्लाह वो अरफ़ा का रोज़ा तो ज़रूर रखेंगे। क्योंकि पहले लास्ट जो हमारा पूरा साल होता है उसके गुनाह और आने वाले साल के पूरे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतना बड़ा रोज़ा। और फिर उसमें देखिए इंशाल्लाह आगे आज मैं हज के बारे में थोड़ी-सी डिटेल बात करूँगी कि हज से, क्योंकि आप लोगों में से माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हज किया होगा, कुछ लोग उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह अगले साल जाएँगे या अल्लाह सुब्हाना तआला ने जब इतनी वुसअत दी तो तब जाएँगे। क्योंकि हज महँगा भी तो कितना हो गया, अल्लाहु अकबर! मैं देखती हूँ कि जाना मतलब दिल तो बहुत सभी का जाता है ना। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है लेकिन उनको अभी तक उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मतलब अभी सैर करने जाना है तो अभी बच्चे छोटे, तो अभी ये बच्चों की शादी कर ले, फिर जाएँगे, तो वो डिले करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि बस वो प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि हर साल हज पहले से ज़्यादा महँगा हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना तआला सबकी कमाइयों में इतनी वुसअत दे कि वो ज़रूर जाएँ, और क्योंकि ये फ़र्ज़ भी है ना, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा तो करना है। अल्लाह सुब्हाना तआला सबको मौका दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ-साथ सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने क्योंकि महीना ऐसा था, उन्होंने कहा कि मैं नेकी के लिए करना चाह रही हूँ, कि स्टूडेंट को उन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो और बेशुमार स्टूडेंट को स्पॉन्सर किया है इंडिया एंड पाकिस्तान में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स के पास बहुत से फ्री स्टूडेंट हैं। मतलब उनकी जितनी आप सोच सकते हैं ना कैपेसिटी है, उससे भी बढ़ के। अगर उनके पास 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो पे कर रहे होते हैं, तो उनके पास ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पे नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी को मना नहीं करती। लेकिन आप खुद सोचे ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता इतने ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना। और फिर वो एक क्लास नहीं होती है, कोई तफसीर में भी है, तो तजवीद में भी है, तो हिफ्स में भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं। बहुत दफ़ा मैं जब आप लोगों को इस तरह से कहती हूँ ना कि देखिए फ़ी तो कुछ भी नहीं है, आई मीन कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोगों के ज़हन में ये आता है कि कुरान पढ़ा रहे हैं या इस तरह से, तो फ़ी क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने जो डेटा बाय करना होता है ना फ़ोन का, आप तो पाकिस्तान में आपको पता है इस बात का कि कितना महंगा होता है वो, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूसली उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, तो वो मतलब इतना मुश्किल से उन लोगों की वो ही पूरा होता है कि वो जो उन्हीं पे खर्च कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट 500 रुपया इज नथिंग। वो सिर्फ इसलिए भी रखा होता है कि एक जब हम अपनी जेब से 2 रुपए भी देते हैं ना, तो हमें दर्द होता है, हमें पता होता है कि नहीं हमने पे किया हुआ है तो हमने पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट हैं और इतने दिल से पढ़ रहे हैं। आज बल्कि मेरी एक स्टूडेंट है इंडिया की, अल्लाह सुब्हाना तआला उनको बहुत अजर दे। जब काम हो जाएगा तो उसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इस्लामी दायशा का जो उन्होंने करने के लिए कहा है, और शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड कि वो अपने तौर पे सदका जारिया के लिए करना चाहती, पूरी वेबसाइट का और एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह सुब्हाना तआला जो भी ये काम कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी पे, अपने अपने अल्लाह ने जो नेमत दी है, मुझे बात करने की अगर फॉर एग्जांपल है कि मैं बात कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने वो नेमत दी है, मैं उसी का सदका निकालती जाती हूँ। अगर किसी के पास जो स्किल अल्लाह सुब्हाना तआला ने दी है, मेरी टीचर्स हैं जो पढ़ाने की स्किल है, वो उसमें सदका कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने दिया, अल्लाह की राह में लगा रहा है, अल्लाह सुब्हाना तआला कबूल और मंजूर करे। अब क्वेश्चन ये है कि हज जब हम करने जाते हैं, तो हम जब वापस आते हैं तो हम वहाँ से एक्चुअली क्या लेके आते हैं, हमारा सबक है। हम डिफरेंट एंगल से, आप देखिए सवाब भी मिलता है। हमने ये भी देखा कि हज करने से अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि वो ऐसे पाक होके आ जाते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा निकला होता है ना, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन इतनी डर वाली बात यह है कि जो अल्लाह की तरफ हकूक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमाजों में कमी हो गई थी, रोज़ों में हो गई, या जो भी अल्लाह सुब्हाना तआला की इबादत में, अल्लाह सुब्हाना तआला तो रहीम है, करीम है, अल्लाह सुब्हाना तआला हमें माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह जब हम माफ़ी मांगेंगे, जब हम तौबा करेंगे, राइट। लेकिन जो हमने इंसानों के साथ ज्यादती की होती है ना, इंसानों के हक मारे हैं, जुल्म किया है, सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली मुझे ये लगती है चुगली वाली बात, कि अनकॉन्शियसली हमने तो इतनी चुगलियां लगाई हुई हैं, अल्लाह माफ करे कहते हुए भी शर्म आती है, कि वो पता ही नहीं था कि वो चुगली है। बैठे बैठे फैमिली में भी बैठे बात कर रहे होते हैं, बहनों के साथ भी, और साथ हम तौबा भी कर रहे होते हैं कि नहीं 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 हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी, फिर सुन भी रहे होते हैं। तो ये अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ हम कैसे किस से माफ़ी मांगे जाके। तो वो तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट कर दें कि प्लीज़ हमको माफ़ कर दें, जो भी मुझे जहाँ से जानता है मुझे माफ़ कर दो। तो इट्स नॉट दैट ईजी ऑनेस्टली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जब मुझे ये पता चला
تو میں نے کانشیسلی ان لوگوں کو کال کر کے معافی مانگی جن کے ساتھ بھی میں نے جو بھی بات ہوئی تھی. تو اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے, تمہیں اللہ ہی پوچھے گا, تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو شی سیڈ کہ میں تو معافی مانگ رہی ہوں تو میں کیا کروں. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے اپنا کام پورا کر لیا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, آپ نے صدقے دل سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کر لی, رائٹ. تو اب آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ. آپ جس کے بارے میں آپ نے بری بات کہی ہے نا, جس طرح کی محفل میں کی تھی یا جیسے بھی, آپ بس ان کی تعریف کر دیں, آپ ان کے لیے اچھی کلمات کہیں. آپ جب دعا کریں تو اپنی دعا میں ان کو شامل رکھیں, ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں, ان کے لیے دعا کریں. جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے نا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ڈھیر ان کو نیکیوں کا ملے گا, تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں, ہم نے تو یہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے تمہارے لیے دعائے خیر کی تھی, تو وہ اس سے خوش ہو کے تو وہاں پہ بھی معاف کر دیں گے. دیر از اے لاٹ آف ویز, الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا. تو اس لیے کانشیسلی سوچیں اور معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ تو ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہائے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا تھا, میں اسے معافی مانگوں. تو بس گول گول معافی مانگ لیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو اور معافی بھی مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں نا, کیونکہ باتیں تو ہم نے گول گول نہیں کی ہوتی, باتیں تو ہم نے ٹھا ٹھا کر کے کی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جی بات صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہماری نیتیں جانتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں نا سارا کچھ کرنے کی. اب حج میں سے جو پورے حاجی جب واپس آتے ہیں تو کیا چیز لے کے آتے ہیں, اور کس چیز کی وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اور کس چیز کی واپس زندگی میں آ کے پریکٹس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے حاجی واپس آتے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں. جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ وہ نمازی بھی ہو جاتے ہیں. عورتوں میں سے بھی آپ دیکھو کہ بہت سی عورتیں حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں. لیکن میں وہ تانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی, میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں, جو ہم کر کے آئیں وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں. تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا, تو میں سوچی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب, کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں, تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں, وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی, میں بڑا سوچا, میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں, حاجن تو نہیں کہتے, وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا, ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے, یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی, اب دیکھیے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر, رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اب دیکھیں نیک عمل تو مسلمان بھی کرتا ہے, کافر بھی کرتا ہے, یہودی بھی کرتے ہیں, مشرکین, مطلب سارے کرسچنز ہیں, ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے. لیکن قبولیت کس کی ہے, جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. کیسے؟ اب دیکھیں جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے. 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا, ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں, لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا, تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں, ابھی تو میں نہیں ہے, تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی, عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی, تو وہ قبول ہوگی نہیں ہوگی نا. اسی طرح سے وضو کا طریقہ, ہم کہیں جی نہیں کیا ہے, صاف ستھری تو ہوں میں, تو میں نے کیا کرنا ہے, میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں, تو وضو ہوگا نہیں ہوگا. ہر وہ طریقہ ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا, اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ, حج کے ٹاپک پہ, اس لیے میں اس کو زیادہ ایلیبریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی, کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی, یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں 8 ذی الحج کو, آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا, 1 لاکھ سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا, تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا, اس لیے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں مینا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو, 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ مینا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں, وہی زمین ہے, وہی آب و ہوا ہے, وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں, وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں, عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں, یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا, اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم ایسی عبادت کریں گے, ہم نمازیں پڑھیں گے, نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا, تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں.
اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور کثر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے، ہم دعائیں کرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد آپ دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان، کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے جب حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں مشکل سے جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے. اب ہسبینڈ آپ کے یا تو رائٹ پہ ہوگا یا پہ لیفٹ پہ ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ غیر محرم جو بیٹھا مطلب آدمی ہے وہ لیٹا ہوتا ہے، لیکن ایسی وہاں پہ کوئی حالت ہوتی ہے اور ساری جگہ پہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے قیامت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے کہ جس کو جہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پراپر جگہ بھی نہیں ملتی، پتھر ہوتے ہیں نیچے، وہ اپنی پتلی سی جائے نماز بچھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے لیٹنا ہے اور یہاں پہ آنکھ لگانی ہے، مطلب سونا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے. اتنی افضل عبادت ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اب مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں، جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں. تو دوسرے دو جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے. کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں مارے تھے، انہوں نے ایک ہی کو مارا تھا تو اسی کو ہم نے پہلے دن مارنا ہے. پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹائیں گے، سر گنجا جیسے کرتے ہیں نا وہ کراتے ہیں. تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، طواف زیارت کہتے ہیں جس کو. وہاں پہ پھر وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن مینا واپس آ جاتے ہیں. اور پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا 13 14 15 کو، وہاں پہ وہ پھر جا کے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے ویسے کنکریاں مارتے ہیں. وہ اولا کو بھی مارتے ہیں، وسطی کو بھی مارتے ہیں، وسط درمیانے والے کو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کی سنت پورے کا پورا حج ہے. اب جیسے صفا مروہ میں طواف وہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ کس کی سننا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور ایک عورت کے قدموں کے اوپر سارے آدمیوں کو بھی چلا دیا، ساری عورتوں کو چلو اس کے قدموں پہ چلو. ایسی سنت ان کی ساری دنیا تک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اس میں سبق کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا. اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے. تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی. میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑے اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے. الحمدللہ. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف. کیا ٹائم ہے ابھی؟ 19 منٹ میں نے لے لی. اللہ اکبر. جی ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23. اور سورہ یوسف آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک آیا جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے اس سے آگے گزرنے کو اتنے سبق ملتے ہیں کہ ہماری ریگولر زندگی میں ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا. ان کے فادر نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا، شیطان جو ہے وہ بڑا دشمن ہے انسان کا.
اس کے بھائیوں نے کیونکہ جیلسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا. وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا. وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا. اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ، اب غور کریں یہاں پہ. اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے. آپ عورتیں ہیں نا، تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے ہیں تو وہ بچے سے ایک فرق طرح کی محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا، مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ. اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں. وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ. اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا، 18-20 سال کے درمیان میں. وہ پیارے بھی تھے لیکن ابھی پیارے کو آپ سائڈ پہ کریں. ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تو جوان ہو گیا. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورا میں یہ نام نہیں ہے، یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے. اس لیے کہیں کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اب ان کی بیوی جو تھی نا، آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ، لیکن ابھی اس کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر میں رہ رہی ہے. اور یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا، وہاں کی عورت ہے، کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت، اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا، ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری، وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس طرح کا یہ خاندان ہے. اب یہ عورت جو ہے، اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودت، اچھا یہ آیت نمبر ہے 23. ٹھیک ہے، وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ، کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو، یوسف علیہ السلام کو. وراودتہ، اس کو، یوسف علیہ السلام کو. التی هو فی بیتها، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. عن نفسہ، اپنے نفس سے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا، یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا. لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا. یہ سین سے نہیں یا سواد سے ہے. سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اسے زیادہ نیکی کرنے والا. لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی. تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے. تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں. اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے. تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی، یہ کیا کری تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کے طرح سے. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں کئی دفعہ، اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے. تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا. یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی. وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے. لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے. اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال.
تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے. زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا، سورۃ نور میں آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا. اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے، ہوا فی بیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی، کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ گھر میں رہنا مینس کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی. وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا، تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے. مطلب اس کے لیے برائی سے، اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بچیاں بیچاری غیروں کہاں سے آتی ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں، کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں. یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی. تو بیچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں، جن کی بھی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے. تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے، وہاں کے مرد کیسے ہیں، کون بچے ہیں ان کے، کیا کرتے ہیں، عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھیں بیان کر دی. کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو، وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی، تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو، تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ، جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، ان سے لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گی تو ہمیں مار پڑتی ہے، اور گھر سے بھی نکالیں گے اور الزام بھی لگائیں گے، بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں. اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی، اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے ہیں، منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی، منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو، بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا. لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے، کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ، جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے. اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے. اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے، اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا، اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی، جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی، یو انڈرسٹینڈ. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تو اس نے کیا کیا، اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ، اور کہا، حَيْتَ لَكَ، کہ آ جاؤ تم. قَالَ، کہا، مَعَاذَ اللَّهِ، کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے، آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا، اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا، وہ پڑھ لیا کریں، اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے، جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اسکولوں میں بچوں کے، کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ، اور کرنا بھی چاہیے، کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں. لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ
انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے، تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھا کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتے ہیں مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے، اتنی پیاری بچی جس کی خدنی جاب چھوٹ گئی. ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی. تو بہت کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے. بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا ہم تو اس لیے پڑھتے شیطان دور ہو، نہیں، اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں، میں نکلنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر. کسی بھی حال میں دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، انہو ربی. اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ، بے شک ربی میرا رب احسن مسوایا، کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کے دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے، جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ، تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا، اتنی اچھے سے رکھا، تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا، کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ پہ رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا مدبر ہے، اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے، میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، کوئی بھی کام، اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا، اینی برائی، اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو بھی حرام ہے تو ان کے پاس قریب والی حدود میں بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ. جیسے قرآن میں بیانہ ہے، حرام بھی بیانہ ہے اور حلال بھی بیانہ ہے، اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس سے بھی بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ. وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی. آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق، اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وَلَقَدْ، اور یقیناً ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا، بھی اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا، لولا ارعا برہانہ، اگر وہ نہ دیکھتا برہان، روشن دلیل، ربی ہی، اپنے رب کی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا. برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ، اللہ نے اپنی روح، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح کو اس کے اندر، مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے. تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو یہ نور جو ہے نا اس کو پالش کرتے رہنا، اس پہ کام کرنا. اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی، ہم نے وہ پڑھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے، رائٹ، اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، وہ برائی کو ختم کر، اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا. تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے، لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سے ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ. اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں، کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتا ہے، وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا. تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے. دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، کذالک لنصرف، اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ، اس سے، السوء والفحشاء، برائی کو اور بے حیائی کو. کیوں پھیر دیں گے؟ انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. جواب آ گیا نا. ہم برائی